आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, आज जी कुरान की सबसे लंबी आयत सूरे गाय जी हाँ 282। लोगों दिल थाम के बैठो। आज जो है कुरान पाक की सबसे लंबी आयत हम तिलावत करने वाले हैं और ये बताएंगे कि उसमें आखिर लिखा क्या है। ठीक है जी, ये आयत कह रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ल हुव फलयुमलिल वलिय्युहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतान मिम्मन तरदौन मिनश्शुहदाइ अन तज़िल्ल इह्दाहुमा फ़तुज़क्किर इह्दाहुमा अल-उख़रा वला यअबा अश-शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुजीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदार्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जनाब, ये हो गई इस आयत की तिलावत। इसमें मौदूदी साहब ये कह रहे हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। फरीक़ैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज़ तहरीर करे जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो। उसे लिखने से इनकार न करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह यानी अपने रब से डरना चाहिए। जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी बेशी न करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या दईफ हो या इमला ना करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की इस पर गवाही करा लो, और अगर 2 मर्द न मिले तो 1 मर्द और 2 औरतें ले लो, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी औरत उसे याद दिलाए। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार न करना चाहिए। मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, मियाद की तायीन के साथ उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में तसाहुल न करो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीक़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शुकूक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तिजारती लेन देन दस्त बदस्त तुम लोग आपस में करते हो उसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। कातिब और गवाह को सताया न जाए। ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तिकाब करोगे। अल्लाह के गजब से बचो। वो तुमको सही तरीके अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज का इल्म है। अच्छा, ये वहीदुद्दीन खान साहब क्या कह रहे हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं दुनिया के सामने। ठीक है। अच्छा, ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का तर्जुमा है। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो, और उसको लिखे तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला।
इंसाफ के साथ और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे। जैसा अल्लाह ने उसको सिखाया उसी तरह उसको लिखना, उसको चाहिए कि लिख दे, और वो शख्स लिखवाए जिस पर हक आता है, और वो डरे अल्लाह से जो उसका रब है, और इसमें कोई कमी न करे। और अगर वो शख्स जिस पर हक आता है बेसमझ हो या कमजोर हो या खुद लिखवाने की कुदरत न रखता हो, तो चाहिए कि उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे, और अपने मर्दों में से 2 आदमियों को गवाह बना लो, और अगर 2 मर्द न मिले तो फिर 1 औरत और 2 औरतें, उसमें 1 मर्द और 2 औरतें। अच्छा, उन लोगों में से जिनको तुम पसंद करते हो, ताकि एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद दिला दे, और गवाह इनकार न करें जब वो बुलाए जाएं, और मामला छोटा हो या बड़ा हो, मियाद के तयन के साथ उसको लिखने में काहिली न करो। ये लिख लेना अल्लाह के नज़दीक ज्यादा इंसाफ का तरीका है, और गवाही को ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है, और ज्यादा करीन क़ियास है कि तुम शुबह में न पड़ जाओ। लेकिन अगर कोई सौदा दस्त बदस्त हो जिसका तुम आपस में लेन देन किया करते हो, तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं कि तुम उसको न लिखो, मगर जब यह सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और किसी लिखने वाले को या गवाह को तकलीफ न पहुंचाई जाए। और अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात होगी, और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको सिखाता है और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तो अब्दुल हमीद साहब, इसमें क्या समझ आया आपको? हेलो, आप म्यूट हैं। जी हेलो। सॉरी, इसमें तो नॉर्मल बात है, इसमें ऐसी कोई अल्लाह की तरफ से आने वाली बात नहीं है कि भाई कोई मामला करो। तो ये तो एविडेंस एक्ट जो हमारे पास इंडिया में बना, जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, चाइना में, हर जगह इस तरह की बात होती थी कि अगर कोई मामला हो तो उसको लिखना है, जरूरी बातों को लिखना है। बाज अब तक ये तो पत्थर पे भी लिखी जाती थी, कुछ बातें पत्थर पे तराशी भी जाती थी। अच्छा, आप जरा गौर कीजिए कि कुरान में, पूरे कुरान में सबसे बड़ी आयत जो इतने एहतमाम के साथ बताई गई है, उसमें कुल मिलाकर जो बात कही गई, अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ही बात को कई बार रिपीट भी किया गया है। जी। और उसमें यह भी कहा गया है कि तुमको लिखना ना चाहिए। उसके बाद फिर यह भी कहा गया कि जो है एक ऐसा लेन देन तुम जो आपस में जो है आप लेन देन करते हो, उसको अगर तुम ना लिखो तब भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। तो भाई इसका मतलब वो क्या, कितना रकम कितनी होगी तो लिखना और कितनी होगी तो नहीं लिखना, इसकी कोई जो है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर अब एक शख्स यानी 2 मुसलमान हैं, एक मुसलमान आकर अपने दूसरे मुसलमान भाई से पूछता है, यार मुझे एक 10,000 रुपये की जरूरत है यार, मेरी जो है मेरे घर में जो है कोई बीमार है, उनको मुझे अस्पताल ले जाना है। तो अब जाहिर बात है वो देने वाला ना किसी गवाह को बुला सकता है, और ना कोई ये बोला, अरे भाई ठीक है 10,000 रुपये मैं तुमको दे रहा हूँ, जरा एक पेपर पे लिख के दो। ना देने वाला ये पूछता है, ना लेने वाला जो है, उन्हें उसको जरूरत है, उन्हें आया, पूछा, लेके चले गया। आप समझे? तो अब उसके बाद वो चला गया, 2-4 दिन गुजर गए, फिर वो जो है उसके भी जहन से निकल गई बात, इसके भी जहन से कुछ जो है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है। एक काफी अरसे के बाद फिर वो शख्स से जब इसकी मुलाकात हो रही, क्या हुआ भाई, तुम लेके गए थे, क्या हुआ, कब लेके गया था हमें? अरे यार तुम 10,000 रुपये लेके गए ना, कब लिया था? आप समझ रहे हैं, ऐसा होता है ना? होता, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब 10,000 रुपये देने के बाद अगर कोई देने वाला और लेने वाला इसका कोई गवाह नहीं है, तो बात खत्म हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जो है उसको फिर बार बार पूछेंगे तो वो आपसे मतलब तो आपसे वो जो है लड़ाई के लिए आ जाएगा, झगड़ा करेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि यानी 10,000 की जो है अगर रकम है तो उसको नहीं लिखना या लिखना, सिचुएशन ऐसी होती है कि आमतौर पर नहीं होता। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी 50,000 लेके जाता, लेकिन वो जो है उसको लौटा भी देता, उसको याद भी रहता, लिखने की नौबत ने तब भी नहीं आती।
یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی بات ہے جن کو لکھنا صحیح ہے نہیں ہے، اس میں ایگزیکٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں کی گئی. اتنی لمبی آیت ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. نہیں تو اس میں 2-3 ہیومیلیشن والی باتیں بھی ہے سچ والا جی، کہ اگر آپ کو گواہ چاہیے تو ایک مرد کافی ہے، اور ہاں وہ اگر تو ابھی عورت میں ہے آؤں تو گا، 2 ابھی عورتیں ابھی لینا. جی ہاں میں ابھی اسی بات پر آؤں گا. وہ تو خیر ابھی ہم یہ آیت کے سلسلے میں ہم ایک ابتدائی جو ہے بیسک باتیں کر رہے ہیں. ہم وہ جی یعنی وہ باتیں جو اس میں آئی ہیں نہیں ہیوملیشن تو والی، سچ والا اس جی، پر بھی جی. اس دور میں اس زمانے میں جو لوگ یہ آیات نہیں جانتے تھے، کیا اس سے پہلے عیسائی، یہودی، صحابی، مکہ کے لوگ لکھتے نہیں تھے؟ وہ لکھتے تھے، مصر بلکہ والے لوگ لکھنا لکھتے تو وہی تھے. جانتے تھے نا، لکھنا تو وہی ہاں جانتے تھے. جو اس آیت کو بولنے والا ہے بیچارہ اصل میں وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، اور اس کے اپنے ماننے والے نہیں جانتے تھے. بھئی ان کے پاس لکھنا پڑھنا کہاں جو ہے اس کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا نا بھئی. سارا معاملہ زبانی جمع خرچ کا ہے. لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے تھے. تو اب تم جو ہے قرآن میں اتنی لمبی چوڑی آیت پیش کر کے کون سا جو ہے بہت بڑا تیر مار لیے بھائی؟ کون سا تیر مارے بتاؤ؟ اتنی لمبی چوڑی آیت. اگر یہ پوری آیت کو پڑھ کر اس میں اگر نکالا جائے تو ایسی کون سی خاص بات ہے جس کو آج کے مسلمان واقعی اس کو ایک امپورٹنس دے کر جو ہے کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے کہ دنیا کے بیشتر مسلمانوں کی میجورٹی یعنی مان لو 10 20 25 50 ہزار روپے کسی کو دیتے ہیں، نہ کوئی گواہ بناتے ہیں، نہ جو ہے وہ جو ہے کوئی جو ہے اس کا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود ان کی زندگیاں چل رہی ہیں. جبکہ خاص طور پر یہ اس بات کو اس اتنی لمبی چوڑی آیت میں، جو کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اس میں اس بات کو بنیاد بنا کر جو یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں، ہے نا. اس کے باوجود مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتے. لیکن مسلمان وہ جو ہے پردہ جو ہے نا، حجاب، اس کو لے کر جو ہے پوری دنیا میں دھینگا مستی کرتے پھر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جب تو مسلمانوں کا پردہ ہے ہی مسئلہ؟ نہیں کہیں. جبکہ جسے حجاب کہا گیا ہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. جس عمل کو حجاب کہا گیا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کے لیے تو پوری دنیا میں جو ہے جھگڑے کریں گے مسلمان، احتجاج کریں گے، طرح طرح کے جو ہے مسائل پرابلم کریٹ کریں گے. لیکن جو بات قرآن میں اتنی امپورٹنس دے کر جو ہے آئی ہے اس پر یہ عمل نہیں کریں گے. بلکہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اس آیت کو نہ کبھی غور کیا ہو اور نہ اس پر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا وہ ضروری سمجھتے ہوں. ہاں سوچنے کی بات ہے نا. جبکہ وہ لین دین کے معاملات کو لکھ لینا چاہیے، اس کو ڈکٹیشن کر لینا چاہیے. جس کو لکھنے نہیں آتا انہیں کسی اور کو پکڑ کے لائے جو لکھنا جانتا ہے، اس کے ذریعے سے لکھوائے، اور پوری انصاف کے طریقے، انصاف یعنی مبنی بر انصاف ہو اس کی لکھت. یہ ساری جو ہے ڈیٹیل چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی امپورٹنٹ دے کر جو ہے بیان کیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے گواہ بنا لینا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی یہ لکھت کے معاملہ جب یہ چیز لکھ لی جائے تو اس پر جو ہے تم کو 2 آدمیوں کی گواہی چاہیے. وَاسْتَشْهِدُوا وہ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. جی سچ والا جی، وہ جو کاتب ہے لکھنے والا، وہ ایز اے گواہ کنسیڈر ہو سکتا ہے کہ اس میں؟ نہیں جو ہے وہ گواہ نہیں ہوگا. وہ تو لکھنے والا ہے، وہ تو ڈکٹیشن کرنے والا ہے، وہ گواہ ہے. اور جو ہے اب شاید ہو بھی سکتا ہوگا. اس میں خیر اس کی ڈیفینیشن نہیں آئی ہے کہ لکھنے والا خود بھی جو ہے گواہی دے سکتا. اس میں یہ نہیں کہا گیا. اس میں یہ کہا ہے کہ ایک لکھنے والا ہو، اور جو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک منشی ہو، اور مان لو جو اصل پیسہ لے رہا ہے یا جو اصل پیسہ دے رہا ہے انہیں اگر اس کو خود لکھنا آتا ہے تو اچھی بات ہے. اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تو کسی منشی کو پکڑ کے لانا ہے. اور پھر یہ بات الگ سے کہی گئی ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یعنی تم میں سے جو مرد ہیں ان کی گواہی لے لو 2 مردوں کی. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مرد گواہ چاہیے، 2 مرد گواہ. اچھا، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر جو ہے مان لو 2 مرد نہیں ملے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد ہونا چاہیے اور 2 عورت.
ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی ان گواہوں میں یعنی ایک مرد دو عورتوں کے برابر ہے یا دو عورتیں ایک ٹرانسجینڈر مرد کی کے گواہی برابر ہے. چلے گی کیا؟ جی کیا بولے؟ ٹرانسجینڈر کی گواہی چلے گی اس میں؟ اس میں ٹرانسجینڈر کا جو ہے اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہیں بھی اس کا ذکر اللہ میاں نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹرانسجینڈر بھی وہ ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ. اب اللہ میاں کو جو پتا تھا اللہ میاں نے وہی یعنی انہی کا ذکر قرآن میں کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر کا اللہ میاں کو پتا نہیں تھا. تو یعنی ایک مرد ہونا چاہیے اور دو عورتیں. تو وہ اچھا، عورت کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ مطلب کس عمر والی کو عورت کنسیڈر کیا جائے گا؟ اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر وہ حیض آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ عورت کہلائے گی. اچھا. بلکہ قرآن میں وہ جو شادی کی جو ہے کہ سلسلے میں جو عدت گزارنے کی بات آئی ہے، اس میں ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے کہ کیا ہے، واللاتی لم یحضن، اور وہ بھی یعنی وہ فیمیل بھی، وہ خواتین بھی، یا پھر وہ یعنی مؤنث عورتیں، یعنی وہ مؤنث کیا کہیں گے اس کو، وہ مؤنث لڑکیاں، انسان، یعنی وہ یعنی ایک مذکر انسان ہے، ایک مؤنث انسان ہے نا بھی. وہ مؤنث انسان جن کا ابھی حیض نہیں آیا تو وہ بھی یعنی جی حیض تو 11-12 سال میں بھی حیض آ جاتا بہت سی بچیوں کو. ہاں آ گیا تو وہ تو پکی، وہ تو پوری طرح سے عورت بن گئی بھائی. اس پر تو جو ہے اختلاف نہیں ہے. اگر حیض آ گیا ہے تو وہ جو ہے عورت بن گئی. یہاں وہ اس جگہ تو سورہ کہاں ہے، وہ سورہ طلاق میں ہے لگتا، واللائی لم یحضن کا جو ہے لفظ آیا ہے کہ جن کو ابھی حیض نہ آیا ہو. اب یہاں پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بعض وقت جو ہے یعنی ایک بچی باقاعدہ بالغ بھی ہو جاتی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، لیکن کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں یہ بات نہیں کہی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ جن کو ابھی حیض نہیں آیا، یعنی ابھی وہ حیض کی عمر کو نہیں پہنچی. یعنی اگر مان لو جس علاقے میں نارملی 9 سال 10 سال کی عمر میں جو ہے اگر حیض آتا ہے، تو اب اس سے پہلے بھی جو ہے اگر مان لو 8 سال کی عمر میں ہے تب بھی جو ہے وہ جو ہے عورت کہلائے گی. اس بات کی طرف اس آیت میں اشارہ ملتا ہے. مطلب ایک عورت کی گواہی عادی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا ابھی. جی ہاں، یہ ایگزیکٹلی قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گواہی کے معاملے میں اگر تم کو 2 مرد نہ ملیں، گواہی کے معاملے میں اگر تم کو 2 مرد نہ ملے تو ایک مرد کو پکڑ لو اور چونکہ جو ہے اور 2 عورتوں کو پکڑو، 2 عورتوں کو پکڑو. اچھا، یہ کیوں کرنا ہے بھی 2 عورتوں کیوں کرنا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. اگر ایک عورت بھول جائے، ایک عورت جو ہے بھٹک جائے یا بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، یعنی اس میں 2 باتیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک عورت مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، اور عورت کی ایک دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے. مطلب مرد نہیں بھولتا، عورت ہے تو بھول جائے گی. نہیں بھائی دیکھیں، مرد ہوگا تو نہیں بھول رہا ہے، اس لیے کہ مرد چونکہ بھولتا نہیں، اس لیے ذکر نہیں آیا. یعنی 2 عورتیں کیوں رکھی جائیں، اس کی یہاں پر اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی، اس کی وجہ، اس کے ریزننگ یہ بتائی گئی ہے کہ عورت بھول جاتی ہے. تو ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت جو ہے اس کو یاد دلائے، نہیں بھائی یہاں جو ہے وہ فلاں وقت پر فلاں آدمی نے اس کو 10,000 روپے دیے تھے. پہلی عورت کو یاد اگر اندازہ ہوا کہ نہیں یار 10,000 دیے تھے، 8,000 دیے تھے، تو دوسری اس کو یاد دلائے نہیں 8 نہیں 10,000 دیے تھے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ تو کیا مرد نہیں بھولتا؟ مرد نہیں بھولتا؟ قرآن کے حساب سے تو نہیں بھولتا. نہیں بھولتا نا. قرآن کے حساب سے مرد بھولتا نہیں ہے. بھولنے والی کون ہے؟ عورت ہے.
آپ سمجھے بات کو؟ نہیں، لیکن تو بھولنے کا کیا ہے جب دو لوگوں کی گواہی کے ساتھ میں وہ کاتب نے لکھ لیا کاغذ پہ، ہاں جی اگر وہ بھول بھی جائے تو اس کو ایک کاغذ بتانا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی رینٹ ایگریمنٹ ہو، کوئی جی بہت بڑا ایگریمنٹ ہو، بزنس ایگریمنٹ ہو، کوئی میمورنڈم آف ایسوسیشن ہو، کوئی بائی لاز ہو، تو وہ بھول جاتے. ہم کوئی بھی یاد نہیں رکھتا اس کو. جب نہیں ضرورت پڑتی بلکہ تو پیجز کھولتے اور پڑھتے. نہیں بلکہ اگر آپ دیکھا جائے، آپ ذرا غور کیجئے یہ پورے سیناریو پر، آپ جو ہے ذرا غور کریں کہ یہاں بات جو ہو رہی ہے اس میں زور دیا جا رہا ہے کس بات پر؟ لکھت پر. یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے قرض دینے والا اگر لکھنا نہیں جانتا تو وہ کیا کرے؟ کسی منشی کو پکڑ کے لائے. بھئی جس کو لکھنا آتا اس کو پکڑ کے لائے، اور پھر وہ پکڑ کے لانے کے بعد میں انہیں انصاف کے ساتھ اس کو لکھ دے، جو ہے وہ برابر جو ہے اس کو لکھ دے. اچھا جب لکھت میں ایک چیز آ گئی تو پھر اب گواہ کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ گواہی کس بات کی دینی ہے اس کو؟ نہیں، وہ لکھا ہوا ہمارے سامنے ہے، اس بات کی گواہی بھی ہونا چاہیے. وہ تو آج کے ماڈرن ایج میں بھی ہم لوگ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس میں دو وٹنس ہوتے ہیں. پراپرٹی کی رجسٹریشن ہو یا کوئی گاڑی بیچنی خریدنی ہو تو دو وٹنس اس میں ہوتے ہیں، لیکن وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو بھولنے اور یاد رکھنے کے لیے نہیں ہے. وہ ڈاکومنٹ بن گیا، جب کیونکہ ضرورت پڑیں گی لکھت وہ میں آ جانے ڈاکومنٹ کے پڑھا بعد جائیں میں گا. دیکھیں جو چیز لکھی گئی ہے، دیکھیں میں اصل میں جو پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھی گئی ہے، وہ یہ لکھی ہے یا نہیں ہے، اس پر تو جو ہے مطلب آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. یہاں یہ گواہ اس کے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے اور اس کا گواہ میں ہوں، تو دو گواہ آ جائیں گے. لیکن وہ جو بھولنے والی بات یہاں پر غیر ضروری کہی گئی نا، نہیں کہی گئی. بھئی لکھت میں آ جانے کے بعد میں پھر بھولنے والی بات کون سی ہے ہوئی بھائی؟ آپ سمجھے؟ یعنی یہاں جو مسئلہ ہے آپ اس پر غور کر رہے ہیں. جی، کہیں بھول نہ جائیں اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب قرآن بھی رکھے تھے نا، جو لکھ لیا کرتے تھے. ہاں ارے بھائی کیا کاتبین قرآن یا کاتبین وحی جو لکھ لینے کے بعد میں ہر بار دو وحی بنائے گئے، دو گواہ بنائے گئے؟ نہیں نا. کون ہے گواہ؟ کون ہے بھائی؟ قرآن کی لکھت کے گواہ کون ہیں؟ اب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو پیغمبر اسلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہی ان کا عقیدہ ہے نا. اب کاتب وحی نے جو کچھ لکھ دیا، کیا پیغمبر کو معلوم ہے کہ اس نے کیا لکھا؟ معلوم ہے. آپ دیکھیں کتنا اس عقیدے میں کتنا بڑا جو ہے جھول ہے، ذرا دیکھیں آپ یہ دیکھیں. جب پیغمبر کو نہیں معلوم اس نے کیا لکھا اور اس میں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، بس یہ بول اس کا رہے اور وہ گواہ بھی لکھ نہیں. رہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جھول کتنا بھیانک ہے، کتنا بھیانک جھول ہے کہ حالانکہ جو لکھت ہوتی ہے، جو لکھوانے والا جو ڈکٹیٹ جو کروا رہا ہے نا، انہیں خود بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے. وہ کسی اور سے ڈکٹیشن اس لیے لے رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی، کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس لیے انہیں اس سے یہ کام لے رہا ہے. لیکن پیغمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. وہ کاتبین وحی سے کام اس لیے لے رہے ہیں کہ اصل میں ان کا کام انہوں کر رہے ہیں. جی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جو ہے کتابت وحی کے سلسلے میں کتنا بڑا جھول ہے، ذرا آپ غور کریں. جبرائیل آ کے ان کو دیکھیں سنا کر گئے، اب ان کو ہاں لکھنا ہے تو ان کو نہیں آتا تو انہوں نے وہ کاتب وحی کو اپوائنٹ کرے. کاتب وحی سے. اچھا کاتب وحی اور جو ہے یہ جو پیغمبر اسلام ہیں، ان دونوں میں پیغمبر اسلام صرف اپنی زبان سے بول رہے ہیں، اور کاتب وحی نے جو کچھ لکھا، اس بات کی کیا گواہی، کیا گارنٹی ہے کہ اس نے جو کچھ سنا وہی لکھا؟ کیا گارنٹی ہے؟ بلکہ سچ والا جی، اگر کوئی ایگریمنٹ بھی آپ بناتے ہیں تو ٹائپنگ کرنے والا اس کو پوری ٹائپ کر لیتا جی اور دونوں فریق کو کاپی دیتا پڑھنے کو، ایک بار پڑھ لو، ہاں دیکھ لو یہ صحیح جی ہے کیا. بھائی اس پھر کو آپ بولتے ویریفائی ہاں کرتا ہے نا، صحیح ہے، یہاں ویریفائی میرے کرتا ہے. نام میں یہ اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، یہ صحیح کرو، یہ درست کرو، تھوڑے بہت ترمیم ہوتی اور پھر فائنل ہوتا ہو. نہیں دیکھیں، کاتب وحی اگر جو ہے دو نمبر ہے، یا انہیں اس کو سمجھ آ گیا کہ جو ہے معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، تو انہیں جان بوجھ کے غلط بھی لکھ سکتا ہے نا. کیونکہ پیغمبر کو تو پڑھنے نہیں آتا، نہ لکھنے آتا ہے نہ پڑھنے آتا بیچاروں کو. انہوں تو ٹھہرے امی، کیونکہ جو عقیدہ اسلامیوں کا ہے میں اس کا عقیدہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کے مطابق ان کا نبی ان پڑھ ہے نا.
نہیں تو تو اب وہ کاتبین پوری وحی کی طرح سے چالاکی کاتبین کرنے وحی کی پر ڈپینڈ ہے. جی کیا بولے؟ نہیں اس کے چالاکی کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہا اور نہیں وہ اللہ اور نہیں تو بھائی، انہیں یہ دھوکہ نبی سے کرے نہیں، گا یہ تو کیسے؟ حدیث کی بات ہو گئی نا. دیکھیں حدیث کے معاملے میں امام بخاری کیا کہتے ہیں، میں ایک ایک حدیث کو کس کرائٹیریا پر جمع کر رہا ہوں کہ ایک حدیث میں ہی لے رہا ہوں اور اس پہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے یہ کون سی حدیث صحیح ہو سکتی ہے. اس کو میں اپنی کتاب میں شامل کرنے سے پہلے میں باقاعدہ وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں. تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے تب کہیں جا کر جو ہے میں اس حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کرائٹیریا کیا ہے. تو بھائی یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہے نا. آپ جو ہے ایک معمولی جو ہے لین دین کی بات ہو رہی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. اتنی لمبی چوڑی بات جو ہے مطلب ایک معمولی لین دین کی ہو رہی ہے، جبکہ کاتبین وحی ہیں. بھائی آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ پیغمبر جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا کاتب وحی سے یہ کام لے رہے ہیں اور کاتب لکھ رہا ہے. تو لکھنے کے بعد میں ان کے بیچ میں پیغمبر اور کاتب وحی کے بیچ میں کون گواہ ہے، تاکہ وہ پیغمبر نے جو کچھ کہا اور کاتب وحی نے جو کچھ لکھا ان دونوں کو ویریفائی کون کرے گا؟ کون کر رہا بتائیے؟ کون کر رہا؟ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں تو سچ والا جی پھر یہیں سے ایمان والا چکر شروع ہو رہا نا کہ یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ نے خود وعدہ کیا کہ میں خود اس کو دھیرے دھیرے پڑھو، میں جمع کروں گا، میں ہی اس کو جمع کروں گا. نہیں بھائی اور جمع کروں گا پھر بات وہی ہو رہی ہے نا. یہ عبداللہ بن ابی یعنی کیا ہے وہ سعد ابھی سرا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ وہ شخص ہے جو انتہائی قابل تھا، مکہ کا رہنے والا ہے اور وہ اس سے کتابت وحی کا کام لیا جاتا تھا. یعنی اس مکہ میں یہ ان لوگوں میں سے تھا جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا. یہ لکھنا پڑھنا جاننا اس معاشرے میں اس کا مطلب بہت بڑا آدمی ہے. انہیں اپنے وقت کا جو ہے بابا صاحب امبیڈکر ہے سمجھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لکھنا پڑھنا جانتا ہے انہیں. اب پیغمبر اس سے جو ہے کتابت وحی کا کام لے رہے ہیں. اس کو بولے کہ بھائی جو ہے یہ لکھ، تو اس نے وہ لکھ دیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر یہ لکھ، اس نے لکھا. تو لکھنے کے بعد میں اس کو یہ لگا کہ وکان اللہ حکیمن علیمہ ہے یا وکان اللہ علیمن حکیمہ ہے. اس نے پیغمبر سے اس کی ویریفیکیشن کروائی کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ نے وکان اللہ علیمن حکیمہ کہا ہے یا وکان اللہ حکیمن علیمہ کہا ہے. تو پیغمبر نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں وکان اللہ علیمن حکیمہ میں نے کہا. تو اس کو ذرا سا جو ہے ڈاؤٹ ہوا، نہیں پیغمبر نے تو پہلے وکان اللہ حکیمن علیمہ کہا تھا. اب پیغمبر کو جو ہے میں نے دیا ان کو، ہاں دوسرا آپشن میں نے دیا اور وہ پسند آ دوسرا گیا. آپشن میں دیا. جب میں ان کے سامنے یہ بولا تو پھر پیغمبر نے جو ہے میری کہی گئی بات کو ہاں یہی کہا بلکہ بولے، تو اس کو وہاں پر ذرا سا جو ہے ڈاؤٹ ہوا. تو اب ڈاؤٹ ہونے کے بعد وہ ایسی ڈاؤٹ پر نہیں گیا، تو اب اس کے بعد بار بار جو ہے پیغمبر کو آزما رہا. اچھا دیکھیں پیغمبر جو ہے ان پڑھ ہیں، جبکہ سعد بن ابی سرح پڑھا لکھا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو وہ باقاعدہ یہ سوچ کر کے جو ہے پیغمبر کو آزمانا ہے، وہ آزمایا اور پیغمبر ناکام ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا اس نے سن لیا. سننے کے کچھ دیر کے بعد جب اس نے اسی آیت کو دوہرا کر پیغمبر سے پوچھا کہ بھی کیا آپ نے یہی کہا تھا، تو اس نے جان بوجھ کر لفظوں کا الٹ پھیر کر کے جو ہے پیغمبر سے پوچھا. تو پیغمبر نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا، حالانکہ وہ الٹ پھیر کر کے اس سے پوچھا گیا یہ سوال. تو اب وہ پکڑی گئی چوری، چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے چوری پکڑ لی. اس کو لگا یار یہ شخص ہمیں جو ہے ہمیں چونا لگا رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. اس کو وحی آتی ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے ڈنڈی مار رہا ہے سمجھو. یعنی اور یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو اب وہ اس کو لگا یا جو ہے میں اب اس شخص کا ساتھ نہیں دے سکتا. دیکھیں سعد بن ابی سرح سچا آدمی تھا. آپ سمجھ رہے میری بات سمجھ رہے؟ مطلب یہ وحی کے جھوٹ ہونے کا پہلا شاہد سعد بن ابی سرح ہے، سب سے پہلا اولین شاہد اور اولین ایکس مسلم کہتے ہیں آپ، کہہ لیں کنفرم کیا اسلامی یہ سب جھوٹ ہے. کنفرم جو ہے ایکس مسلم. دیکھیں وہ سعد بن ابی سرح جو اس پر کتابت وحی جیسی عظیم ذمہ داری اس کو سونپی گئی تھی. کیوں؟
اس لیے کہ وہ لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا. ایک ایسے معاشرے، ایسے سماج میں جہاں پر لکھنے پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے شخص سے یہ کام جب لیا گیا تو اس نے ان کو آزمایا. آزمانے کے بعد یہ شخص جو پیغمبر یہ جھوٹے ثابت ہوئے. ان کو لگا یار یہ شخص جو ہے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے اس کا دل نہیں چاہا کہ یہ اس شخص کے ساتھ کام کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا دل ٹوٹ گیا. اب تک تو اس کو لگ رہا ہے کہ جو ہے میں ایک بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اب لگا کہ میں ایک جھوٹے شخص کے ساتھ ہوں، نہیں میں اب اس کے ساتھ نہیں دے سکتا. اب وہ وہاں سے چپ چاپ نکل گیا. نکل کر وہ دوسرے شہر چلا گیا. وہاں جا کر لوگوں کو کہنے لگا یار وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ اصل میں جھوٹا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں، میں نے اس کو آزمایا ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. مطلب لنگوسٹک اعتبار سے بھی وہ زیادہ پرفیکٹ تھا نبی ہاں سے. ظاہر بات ہے بھائی، وہ جو ہے اس کی جو بولی ہے اس کے جو ہے اس کے قواعد کو بھی جانتا ہے، ہاں، اور وہ جو ہے لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے. تو جب یہ باتیں وہ دوسری جگہ جا کر پیغمبر کے بارے میں بتانے لگا تو یہ بات پیغمبر تک پہنچی تو پیغمبر کی جو ہے اندر پیغمبر آگ بگولا ہو گئے. تن بدن میں آگ ان کے پہلا لگا یار یہ تو میرا گھر کا بھیجی جو میرے سب سے قریب تھا، جس پر میں یہ ٹرسٹ کرتا تھا کہ جو ہے یہ وحی لکھ رہا ہے، یہی شخص جا کر وہ لوگوں کے سامنے میرا بھانڈا، میرا راز کھول دیا. یعنی اس کو پتا چل گیا ہے کہ جو ہے میں جھوٹا ہوں اور یہ میرے جھوٹ کو اس نے پکڑ لیا اور دوسروں کے سامنے میں یہ راز فاش کر دیا. تو اب پیغمبر جب آگ بگولا ہو گئے تو اب پیغمبر اس فراق میں تھے کہ کب سعد بن ابی سرح ان کے ہاتھ لگے اور اس کی گردن اڑوائیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم اصل میں بات ہماری کہیں اور چلی گئی. ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایک معمولی جی اصل میں بات کہیں اور نہیں گئی، بلکہ یہ قرآن میں لکھی ہوئی بات سے ہی قرآن کنفرم ہو گیا کہ یہ سب پروسیجر سے وہ خود نہیں چلے، نہیں چل سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ اب دیکھیں اس میں ایک جو لکھت پڑھت کی یا جو ہے شہادت کی، گواہی لینے کی، گواہ بنانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اتنی امپورٹنس دے کر، یعنی اس پورے کرائٹیریا پر، اس پوری کسوٹی پر، اس ٹچ سٹون پر قرآن کھرا نہیں اترتا. مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر نے اگر کسی سے کہا یہ سب کچھ جو قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ اگر کسی نے اس کو لکھا تو جو کچھ لکھا وہی پیغمبر نے کہا، اس کا گواہ کون ہے؟ بھئی یہ تو نہیں چلے گا نا کہ نہیں اللہ جو ہے اس کی حفاظت کرے. یہ تو بالکل بچکانہ بات نہیں، یہ تو دعویٰ ہے. ہم جب اس کو کسوٹی پر جو ہے پرکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پوری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے، ٹوٹل ناکام. کیونکہ اس ٹچ سٹون پر قرآن کھرا نہیں اترتا ہی نہیں. قرآن کا گواہ کون ہے بھئی؟ اب مومن کہیں گے نہیں اللہ ہے، تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا نا. اللہ کے سگنیچر کہاں ہے؟ نہیں اللہ ہے تو پھر یہ سعد بن ابی سرح والا قصہ کیا ہے پھر یہ؟ ہاں سعد بن ابی سرح والا، اور ویسے بھی اتنے سارے جو ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ بھی کہیں کہ سعد بن ابی سرح نے جو لکھا یا دوسرے کاتبین وحی نے جو لکھا وہ کہاں ہے بھئی؟ وہ کہاں ہے بھئی؟ آج ہمارے پاس تو کون سا قرآن ہے؟ 8th 9th 10th سنچری کا قرآن ہے نا. اس کو تو سارے اسکالرز، مسلم اسکالر خود جو ہے اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ تاشقند یا سمرقند یا جو ہے ٹاپ کاپی استنبول یا قاہرہ، ایجپٹ کے قاہرہ کائرو میں، یا پھر جو ہے صنعاء کی جامعہ الکبیر میں، یا برمنگھم میں، یا فرانس میں، جہاں جو ہے اس میں کیا ہے سینٹ پیٹرز برگ میں، جہاں بھی قرآن ہے اس کے مخطوطے، وہ سارے کے سارے 8th 9th 10th سنچری سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں کا کوئی بھی 7th سنچری سے تعلق نہیں رکھتا. یہ سارے اسکالرز کہتے ہیں، اسکالرز. تو سوال یہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کاتبین وحی سے پیغمبر اسلام جب لکھواتے تھے تو کھجور کے پتے ہیں، کھجور کے تنے ہیں، اور جو ہے وہ جو کیا ہے ہڈیاں ہیں، الا بلا اس پر لکھوا رہے ہیں. تو یہ کہاں ہے بھئی؟ ان کو محفوظ ہونا چاہیے تھا نا. اگر اللہ واقعی حفاظت کرنے والا ہے قرآن کی، جو پیغمبر کے زمانے میں ان کی نگرانی میں لکھا ہوا جو مخطوطے ہیں،
ان کی نگرانی میں لکھے گئے جو مخطوط ہے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ بات بالکل سمپل ہے نا. جی بالکل، وہ تو اویلیبل نہیں ہے، کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. اویلیبل کہیں بھی نہیں ہے بھائی، بلکہ وہ ہڈیوں پتوں کا چھوڑیے، ارے 7 سینچری کا قرآن نہیں ہے بھائی آپ کے پاس، 7 سینچری کا قرآن نہیں ہے. اور جو قرآن آج پائے جاتے ہیں 8 9 10 سینچری کے، یہ بھی کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، اس میں سے ہر قرآن انکمپلیٹ ہے. کسی میں 10% مسنگ ہے، کسی میں 14% مسنگ ہے، کسی میں جو ہے 88% مسنگ ہے، کسی میں 95% مسنگ ہے بھائی. اور جو برمنگم کا قرآن ہے وہ تو صرف 4 پیجز ہیں. اب اندازہ لگائیں آپ، 4 پیجز بھائی، باقی کا قرآن کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اور پھر جتنا اویلیبل ہے، یہ جتنے قدیم نسخوں کا، یہ نسخے بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹیلی نہیں ہوتے، ان میں بھی لفظوں کا اور حروف کا، ان ترتیب کا فرق ہے. کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہر چیز یہ جھول لکھنے جھال ہے. پڑھنے کی باتیں سکھا رہے دنیا کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو. ایک معمولی لین دین ہے نا بھائی، لین دین کی کیا حیثیت بھائی؟ کتنے لوگ، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے واپس ملتے ہیں، اور کئی بار لکھت پڑھت کے باوجود بھی آپ کو جو ہے دھوکہ ہو جاتا بھائی. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ لکھت پڑھت کے بعد جو ہے مطلب دھوکہ دینے والا دھوکہ نہیں دیتا ہے نا؟ اب آپ کیس لڑتے رہو بھائی، جھگڑے کرتے رہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی لین دین کو لے کر جب اس میں اتنی امپورٹنس دی گئی، لیکن قرآن کے معاملے میں بالکل معاملہ جھول جھال ہے. اور یہ لکھت پڑھت کی بات کی اتنی بڑی آیت میں کل ملا کر جو ہے وہ ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا. جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں بھائی اتنی لمبی آیت کے بارے میں؟ جی سر. جی ہندی والے کہہ رہے ہیں، ایمان والو، جب تم آپس میں کسی نشچت اودھی تک کے لیے ادھار لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. مطلب یہ قرآن کے لیے نہیں ہے، ادھار کے لیے ہے. یہ تمہارے بیچ نیائے کے ساتھ کوئی لیکھک لکھے جسے اللہ نے لکھنے کی یوگیتا دی ہے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے تتھا وہ لکھوائے جس پر آدھار ہے، اور اپنے پالنہار اللہ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے. یدی جس پر ادھار ہے وہ نربودھ اتھوا نربل ہو اتھوا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا سنرکشک نیائے کے ساتھ لکھوائے تتھا اپنے میں سے 2 پروشوں کو ساکشی گواہ بنا لو. یدی 2 پروش نہ ہو تو 1 پروش تتھا 2 استریوں کو ان ساکشیوں میں سے جنہیں ساکشی بنانا پسند کرو تاکہ دونوں استریوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے تتھا جب ساکشی بلائے جائے تو انکار نہ کرے تتھا وشے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی اودھی سہت لکھوانے میں آلسیہ نہ کرو. یہ اللہ کے سمیپ ادھک نیائے ہے تتھا ساکشی کے لیے ادھک سہایک اور اس سے ادھک سمیپ ہے کہ سندیہ نہ کرو. پرنتو یدی تم ویاپارک لین دین ہاتھوں ہاتھ نگد کرتے ہو تو تم پر کوئی دوش نہیں کہ اسے نہ لکھو. مطلب لکھنے کی بھی بات ہوئی اور نہ لکھنے کی بھی بات ہو گئی. جی ہاں، دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. جی تتھا جب آپس میں لین دین کرو تو ساکشی بنا لو اور لیکھک تتھا ساکشی کو ہانی نہ پہنچائی جائے. یدی ایسا کرو گے تو تمہاری اوگیا ہی ہوگی تتھا اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے اور اللہ نسندہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اچھا، اس میں اتنی ایک بات کر نقطہ کے ہے. آخر میں وہ بول دیے کہ بھئی اگر تم کیش میں کر رہے ویوہار تو ٹھیک ہے، پھر نہیں بھی لکھا ہے تو چلتا. تو پھر اتنی لمبی چوڑی بات کا اتنی مطلب لمبی کیا چوڑی رہا؟ کہانی سنانے کی جو ہے یہ اتنا پورا قصہ کیوں سنا ہے بھائی؟ ہاں عجیب معاملہ ہے بھائی. یعنی قرآن کی باتیں اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک بچہ ابھی جو ہے جو بولنا سیکھ رہا ہے، اس کو پوری طرح سے خود یقین نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس طرح کی ایسی جھول جھال ڈھیلی ڈھالی باتیں ہوتی ہیں. اچھا اس میں ایک بات اس نہیں آیت. سمجھ میں آ رہی سچ والا جی جی، کہ جی جی اگر آپ ادھار لے رہے ہو یا دے رہے ہو تو اس کو لکھنا ہے، اور ویاپارک لین دین اگر کر رہے ہو نغد
تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں ایسا، کیونکہ اس میں جو بات آ رہی ہے ادھار ہی کی ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں کہ بیوپاری لین دین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں ادھار نہیں ہوتا؟ ادھار نہیں ہوتا ہاں اس میں بھئی. ہوتا ہے، ایک ادھار شخص ہوتا جو ہے. ہے آپ کا ایک کپڑے کی مارکیٹ ہے، آپ کا جو ہے جو ساتھی دکاندار ہے، جو آپ کا پڑوسی دکاندار ہے، وہ اچانک آتا کہ کہتا ہے یار جو ہے مجھے یعنی وہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ روپے دے دے یار، وہ جو ہے مجھے کچھ مال چھڑانا ہے. آپ نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی لکھت پڑھت کہاں ہوئی، اس پر جو ہے کوئی گواہ کہاں ہے، اس پر جو ہے کیا ثبوت ہے کہ آپ نے دیا اور کیا ثبوت ہے کہ اس نے دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس نے لے لیا اور جو ہے اب یعنی ایسا بھی تو پاسبل ہے نا کہ وہ یہاں آپ کے پاس لے کے باہر جا رہا تھا، یا پھر باہر جا کے آ رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا. جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر میں نے کسی کو دیا اور پھر جو ہے دوسرے دن سنڈے تھا، مارکیٹ بند تھا، تیسرے دن جب آیا تو آنے سے پہلے جو ہے میری ڈیتھ ہو گئی. تو وہ 1 لاکھ روپے تو گئے نا بھائی، تو وہ تو کوئی نہیں ہے اس کا. تو اس آیت میں تو جو ہے اس آیت کی جو ہے مطلب اس کے شکنجے میں تو اس کو نہیں کسا گیا. اس کا مطلب اس آیت میں جھول ہے، بہت ہر جھول، بات بہت کو جھول. کور نہیں کر رہی ہے آیت. ارے بھائی دیکھیں، لین دین کی بات تو عام طور پر لوگ اتنا تو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے باوجود کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لین دین پر لکھت پڑھت یا گواہی نہیں ہوتی نا. یا اگر بالکل لکھت نہیں. پڑھت ہو بھی جاتی ہے تب بھی جو ہے وہ اس پر گواہ نہیں ہوتے. اب یہ یعنی اس آیت میں قرآن جتنی امپورٹنس دے کر جو کچھ بات کر رہا ہے وہ ایک حساب سے اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر اور امپورٹنٹ ہے. سگنیچر کی بھی بات نہیں ہے نا. ہاں سگنیچر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھئی اس پہ دستخط کرو یا انگوٹھا لگاؤ، دونوں بھی باتیں نہیں ہیں اس میں. کیونکہ سگنیچر اور انگوٹھے کی بات اللہ میاں کو نہیں معلوم تھی نا، اسی لیے وہ گواہی کی بات کر رہا ہے اللہ میاں. یعنی ان کے دینے پاس تو والا وہ اور مہر لینے کا والا. سسٹم تھا نا سچ والا جی، ان کی انگوٹھی کے اندر جو مہر تھی تو اس کا سسٹم تھا نا، وہ اس کو پیسٹ کرتے تھے. سسٹم تھا لیکن وہ جو ہے وہ سسٹم کسی اور، لیکن قرآن میں نہیں ہے نا. شاید وہ سسٹم بعد میں آیا. جس وقت یہ آیت لکھی جا رہی تھی اس وقت جو ہے قرآن کے بولنے والے کو اس بات کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ کہتا ہے کہ تم سے لکھوا لینے کے بعد میں اس سے دستخط لے لو. دیکھیں اگر قرآن واقعی آنے والے زمانے کو جانتا تو اس نے یہ بات کہتا ہے کہ اس سے تم دستخط، اس سے سگنیچر لے لو. یا اگر جو ہے وہ یعنی وہ شخص جو لے رہا ہے یا دے رہا ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو اس کے تھم امپریشن کچھ لے لو. ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا نا، نہیں ہے اس میں. وہ چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے گواہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گواہی کی بات ایک آؤٹ آف ڈیٹ، یہ پرانے زمانے میں ہوتا ہے ایسا. یہ ایک جو ہے اس طرح کے جو ہے معاملات میں گواہی، یعنی آج کے زمانے میں تقریباً جو ہے سگنیچر سے کام ہو جاتا ہے. آپ بینک میں اتنی بڑی جو ہے قیمت، اتنی بڑی جو ہے یعنی مان لو 1 کروڑ روپے آپ نے بینک میں جو ہے جمع کروائے، یا پھر وہاں پر آپ نے کچھ FD کروایا، کوئی گواہ ہوتا ہے وہاں پر؟ ہوتا ہے؟ کون گواہ ہوتا ہے؟ نہیں سگنیچر ہوتی بس. بات ختم. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کتنا آؤٹ آف ڈیٹ ہے، کتنا آؤٹ آف ڈیٹ ہے. یعنی انسان نے ایک سسٹم کو انٹروڈیوس کیا تو قرآن بالکل لاچار ہو کر جو ہے بے بس ہو کر اور جو ہے بے قیمت ہو کر رہ گیا. اس کی کوئی یعنی قرآن کی اتنی بڑی آیت کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے آج کی دنیا میں. خود بڑے سے بڑا مسلمان بھی اس آیت پر عمل نہیں کر سکتا، کہیں بھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ آج سارا معاملہ اس پر نہیں چلتا. قرآن کی یہ آیت یعنی مطلب ایک حساب سے بے قیمت ہو گئی، ویلیو لیس ہو گئی، کیونکہ اس میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر بتائی گئی ہے. جب یہ بات اس آیت میں آ گئی تو ویسے ہی آیت جو ہے بالکل یوز لیس ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سچ والا جی، قرآن کے اوپر جب قرآن پرنٹڈ آج اتنے ایڈوانس زمانے میں کمپیوٹرائز ہو کے پرنٹ ہو کے بکتا چھپتا بانٹا جاتا ہے تو اس پہ اس کے آتھر کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا، اس کے لیکھک کا نام کیوں نہیں ہوتا؟ بولو. ہاں بولیے. اس کا جواب دے دوں.
آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دوں یا چھوڑ دوں؟ دے دے دو دے دو دے دو. یعنی جواب دے دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ بولیے، جواب دے دوں پکا؟ نہیں، اگر وہ اس کا آتھر اللہ ہے تو شرم کیا ہے؟ آپ کو لکھو نا یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے بول کے، یہ اللہ کا آدیش ہے، تو شرم لکھو نا اس ہے، شرم ہے. بتاؤں کچھ شرم بھی کیوں نہیں ہے؟ لکھا ہوا اس پہ. جی میں بتاؤں کہ اس پہ شرم کیوں ہے، اس پہ اس کے آتھر کا نام کیوں نہیں ہے، بتاؤں؟ جی بتاؤں؟ جی بتائیے. دیکھیے غور سے سنیے کہ چوری کے مال پر نام نہیں ہوتا. اوفو، کیا بات کہی دی سچ والا جی آپ نے. ارے باپ رے باپ، زبردست، بہت زبردست. آپ بالکل سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح یعنی ہے. دیکھیں کہ چائنا ہو یا کوئی بھی دیش ہو، جب وہ انگلینڈ کی یا جرمنی کی نقل کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، نقل کرتا ہے تو جان بوجھ کر یا تو اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ بولنے کے لیے وہ میڈ ان چائنا یا میڈ ان انڈیا کچھ بھی اس طرح سے لکھ دیتے ہیں. وہ نقل ہوتی ہے لیکن عام طور پر لکھا نہیں ہوتا. وہ پوری کاپی کرے گا لیکن جو ہے وہ جرمنی کا نام لکھا نہیں ہوگا اس پہ، کیونکہ وہ کاپی کرنے والے کو پتا ہے، خود پتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال ہے، یہ چوری کا مال ہے. قرآن بیسکلی چوری کا مال ہے، اسی وجہ سے اس پر آتھر کا نام نہیں ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ جی بالکل. سمجھ اس آئی؟ پہ نام تو اس پہ ہونا چاہیے، اللہ کا، جبرائیل کا، محمد کا، عثمان کا، کسی نہ کسی کا تو نام ہونا چاہیے نا. وہ لکھتے ہی نہیں کوئی بھی، اور پوچھے تو زبان سے بولتے. ارے تو لکھو نا بھائی اس پہ پھر. اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ پہلی بات تو اس میں اللہ کہیں کچھ بھی نہیں بول رہا. سب سے پہلی بات، پورے قرآن میں اللہ ہم سے کسی ایک بھی آیت میں ہم سے کچھ کلام نہیں کر رہا. سمجھے نا؟ تو اس اعتبار سے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اور یہ کلام کس کا ہے اگر وہ لکھ دیتے تو پھر معاملہ وہاں پہ بھی پکڑے جاتے، کیونکہ یہ تو چوری کا مال ہے بھائی، چوری کے مال پر نام نہیں ہوتا. ہو گئی بات؟ کلیئر ہے؟ ہاں صحیح ہے، بالکل بالکل. جی اچھا، تو 283. اب یہ یہاں پر ہم جو ہے آخری آیت، مطلب اس سلسلے کی آخری آیت اور ایک بھی ہے، آیت نمبر 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، رہن بالقبض پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب اور اپنے رب اللہ یعنی اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپائے. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم جو ہے سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا تو کیا کرنا ہے؟ فریحان مقبوضہ، تو رہن بالقبض پر کا جو ہے معاملہ کرو. اب یہاں پر یہ رہن بالقبض کیا ہے، اس پر مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ رہن کا معاملہ صرف سفر ہی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت چونکہ زیادہ تر سفر میں پیش آتی ہے اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. نیز معاملہ رہن کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ جب دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو صرف اسی صورت میں رہن کا معاملہ کیا جائے. اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر روپیہ لے لے. لیکن قرآن مجید چونکہ اپنے پیرووں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے اور یہ بات بلند اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک شخص مال رکھتا ہو اور وہ ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے، اس لیے قرآن نے قصداً اس دوسری صورت کا ذکر نہیں کیا.
اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے، البتہ کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری و بار برداری کی خدمت بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس جانور کو کھلاتا ہے۔ اب یہ رہن بالقبض کی بات ہو رہی ہے۔ رہن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ جو ہے آپ کے پاس کوئی ایسی ہے جیسا کار ہے یا جو ہے کوئی جانور گائے ہے، بکری ہے یا گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا پھر جو ہے سچ والا جی، یہ مسلم معاشرے میں ابھی یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ جی کوئی بھی گھر اگر لینا ہے تو گھر رہن پہ لیتے، اس کو 3 لاکھ روپے دے دیتے، تو اس کو 3 لاکھ روپے دیتے، وہ 3 لاکھ روپے کو بیاج نہیں اور اس گھر کو کرایہ نہیں، یہ جی کنڈیشن پہ وہ اس کے اندر رہتے، وہ جی مکان مالک 3 لاکھ روپے استعمال کرتا۔ تو جی اس بات کو تو قرآن بول رہا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، نہیں کر ہاں، یا تو سکتے کہہ ایسا۔ رہا ہے نا کہ کیونکہ مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس میں کیا لکھا ہے، دیکھیے یہ ہے اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اس سے اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل وہ سود کھا رہا ہے، جبکہ یہ چیز جو ہے مسلم سماج میں عام ہے، یہ ہوتا ہے نا؟ عام ہے، نہیں، بالکل عام ہے، فل پریکٹس میں یہ چیز۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے ہے لیکن اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ 2 جی لاکھ روپے ایک ایسے شخص کو دیتا ہے جس کے پاس گھر ہے، تو اب وہ 2 لاکھ روپے اس کو دے رہا اور یہ شخص جا کر اس گھر میں رہ رہا۔ اب وہ مان لو 1 سال تک ایسی بات طے پا گئی کہ جو ہے 1 سال تک میں آپ کے گھر میں رہوں گا اور یہ لو 2 لاکھ روپے، تو مجھے بتائیے کہ وہ 2 لاکھ روپے اب یہ اس کو واپس کرے گا یا کرائے کی شکل میں کاٹ لے گا؟ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، 2 لاکھ جی، روپے کے 2 لاکھ روپے واپس ہو جائیں گے، گھر کا گھر واپس ہو جائیں گا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے لیکن 2 لاکھ روپے ہے، لیکن ہاں ایک شخص کے پاس گھر تو ہے لیکن مان لو اس کے ہاں یا تو کرایہ دار نہیں ہے یا پھر جو ہے اس کو ضرورت ہے ایک مشت، ایک جو ہے ایک اس کو ایک سم، ایک جو ہے ایک اماؤنٹ کی ضرورت ہے جو کہ بڑی رقم ہو، 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ مان لو اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے یا پھر کچھ بھی کوئی بھی کام ہے، اس کو 2 لاکھ روپے چاہیے۔ تو اب مان لو میرے پاس 2 لاکھ روپے ہے لیکن میرے پاس گھر نہیں ہے، تو میں 2 لاکھ روپے اس شخص کو دے کر اس کے گھر میں جا کے رہ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور 2 سال ٹھیک۔ تک میں رہوں گا اور پھر 2 سال تک کرایہ نہیں دوں گا، تو 2 سال جو ہے اب اگر وہ مالک مطلب جو مکان کا مالک ہے انہیں وہ مجھ سے کہے کہ بھئی یہاں سے گھر سے نکل جاؤ، تو میں اس سے پوچھوں گا ٹھیک ہے آپ مجھے 2 لاکھ روپے دے دو، میں نکل جاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے، عام پریکٹس ہے۔ تو اب یہ مودودی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک شخص جو ہے جو 2 لاکھ روپے دے کر وہ اگر جو ہے وہ اس کے گھر میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے اس سے کٹ جانے چاہیے، ہاں، لیکن اگر وہ کرائے کے بعد طور میں پہ 2 لاکھ کاٹ کا لینا اگر جو چاہیے۔ ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے، واپس مطالبہ کر رہا ہے، تو وہ جو ہے سود ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے، بہرحال اب اس پر جو ہے مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس کی پریکٹس جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے دے کر اس کے گھر میں رہ جاتے ہیں اور جو ہے بعد میں پھر وہ اس گھر سے نکلنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے 2 لاکھ روپے جو ہے واپس کر دو، میں نکل جاؤں گا۔ جی، یہ ہندی کیونکہ میں والے نے صاحب آپ کہہ کو رہے 2 ہیں۔ لاکھ روپے دیے، اس پر میں نے آپ سے انٹرسٹ یا پھر کوئی چیز اور ایکسٹرا نہیں مانگ رہا ہوں نا، میں
آپ نے میرے 2 لاکھ روپے کو 2 سال تک استعمال کیا, اس پر میں کچھ ایکسٹرا نہیں مانگ رہا ہوں, اور چونکہ آپ کے پاس گھر پڑا تھا میں اس گھر میں رہ رہا ہوں, یہاں دونوں برابر ہو گئے. لیکن مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا دراصل یہ سود لینا ہے, یہ ربا کی تعریف میں آتا ہے اور یہ حرام ہے مودودی حرام ہے, صاحب کے حرام مطابق. ہے. جی, جبکہ مسلمانوں میں یہ جو ہے رواج ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. نہیں, یہ جی, چرچا ہندی میں بھی والے نہیں بھائی. ہے, اس کو کسی نے کہا بھی نہیں کہ یہ حرام ہے, ایسا مت کرو. جی, بینک کے بارے میں جتنا زور و شوروں سے مسلمان کہتے ہیں, یہ رہن والے گھر کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا ہے. کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا, اس لیے کہ ان کے ہاں ایک جنرل پریکٹس ہے, بول رہے ہیں. جی, اس وجہ سے شاید آواز نہیں اٹھاتے ہوں گے. جی, اور ہندی والے کہہ رہے ہیں یدی تم یاترا میں رہو تتھا لکھنے ہاں کے لیے کسی کو نہ پاؤ تو ہاں دھروہر رکھ دو, اور یدی تم میں پرسپر ایک دوسرے پر بھروسہ ہو تو دھروہر کی بھی آوشکتا نہیں. جس پر ہاں امانت ادھار ہے ہاں وہ اسے چکا دے, تتھا اللہ اپنے پالنہار سے ڈرے اور ساکش نہ چھپائے, اور جو اسے چھپائے گا اس کا دل پاپی ہے, تتھا تم جو کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. جی, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اب تو یہ تو یاترا کی بات آ گئی, سفر کی بات آ گئی, اور پھر دھروہر بول رہی ہے. ادھار میں اور اچھا, اب دھروہر یہ میں فرق ہے. بتائیے کہ یہ رہن والا معاملہ سفر میں کیوں ہوتا ہے بھائی؟ عجیب بات ہے نا, ہاں, نہیں رہن ہوتا. والے معاملے کو سفر سے کیوں جوڑا گیا؟ یعنی یہ آیت شروع ہی ہو رہی ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور جو ہے لکھنے والا تمہیں اگر نہ ملے تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو رہن رکھا جائے قبضہ کی ہوئی چیز کا. تو عجیب معاملہ ہے یار. مطلب یہ ضمانت کے طور پہ کچھ رکھنے کی بات ہے یہ تو. نہیں, کہنے کا اصل میں مطلب یہ ہے تو کہ سفر کی حالت کا ذکر یہاں کیوں کیا جا رہا ہے, جبکہ رہن تو عام طور پر جو ہے حضر کی حالت میں ہوتا ہے نا, حضر کی حالت میں, سفر کی حالت میں نہیں ہوتا. ہم کسی جگہ کسی مستقر میں ہیں, ہم رہ رہے ہیں, تو وہیں پر جو ہے اس طرح کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے نا. اب اس کو سفر سے کیوں جوڑا گیا, یہ نہیں سمجھ آئی بات. اب مودودی صاحب جو ہے اس پر پردہ ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو جو ہے یہ معاملہ سفر یا حضر, یعنی مطلب آپ اگر سفر میں نہ بھی ہوں تب بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں یہ اللہ میاں نے جو ہے خاص طور پر سفر کا ذکر کر دیا. ایک عجیب بات ہے یار, جو ہے عجیب بات ہے. یعنی یہ رہن والا معاملہ تو عام طور پر حضر میں ہوتا ہے, دونوں لوگ جو ہے جس کا گھر ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ جو ہے کہیں ہیں اور دونوں آپس میں معاملہ کرتے ہیں. سفر کا ذکر کیوں ہو رہا ہے اس میں؟ غیر ضروری ہے نا, سفر کی بات ہی بے تکی ہے اس میں. نہیں, مودودی صاحب زیادہ ٹیلنٹڈ ہے نا اللہ میاں سے, ان کو زیادہ ہاں یہ بہتر کہہ معلوم سکتے ہیں. کیا لکھنا ہے. یعنی اللہ میاں جو کچھ ان کے دماغ میں ہے اس کا اندازہ جو ہے خود اللہ میاں کو نہیں ہے, لیکن مودودی صاحب کو ہو گیا. اللہ میاں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کا علم مودودی صاحب کو ہے, اس لیے اللہ میاں, یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے. دیکھیں میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں نا, ایک بچہ جو ابھی اپنی باتیں کہہ رہا ہے نا, کیونکہ اس بچے کا علم یا اس کی جو ہے اس کا تجربہ, اس کی سمجھ بوجھ لمیٹڈ ہے, اس لیے وہ ایک ایسے آدمی کے سامنے بہت کچھ کہنا چاہ رہا جو ایک انجان آدمی اس بچے کی بات پوری طرح سے اس کو کمپریہنس نہیں کر رہا, اس کو سمجھ نہیں پا رہا. تو وہ بچے کا منہ تکتے ہوئے دیکھ رہا ہے یار تو نے کیا کہا, غور کر رہا ہے. اب ایسے میں اس بچے کی ماں جو ہے چلی آتی ہے. اب ماں آ کر کہتی ہے ارے یار تم نہیں سمجھے میرے لال نے کیا کہا, میرے بیٹے نے کیا کہا, تم کو سمجھ نہیں آئی بات, اصل میں میرا بیٹا یہ کہنا چاہ رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو ماں سمجھ مودودی جاتی صاحب بچہ کیا اس بول رہا ہے. بچے کی ماں ہیں, صحیح ہے. نہیں, مودودی صاحب اصل میں اللہ میاں کے چھوٹے بھائی ہے, 4-5 سال ہی چھوٹے ہے وہ, اور بڑے بھائی کی غلطیوں کو وہ ٹھیک کرتے ہوئے چلتے ہر جگہ. نہیں, بڑے بھائی کی غلطیوں کو یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں بڑے ہوئے نا, اللہ میاں چھوٹے ہو گئے. نہیں, وہ اللہ میاں بڑے ہیں, ان کو برابر سمجھتا نہیں مگر ان کو زیادہ سمجھتا. نہیں, مگر آپ مودودی صاحب کے نام پر کبھی غور کیے؟ ان کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سید ابو الاعلی مودودی. اچھا یہ بتائیے کہ ایک ہے علی جو ہے قرآن میں آیا ہے, العلی کون ہے؟ بلند, اور یہ اللہ کی صفت ہے.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے. العلی کون ہے؟ اللہ. اللہ العلی ہے، اور اللہ ہی الاعلی بھی ہے. علی کا مطلب بلند، الاعلی کا مطلب سب سے بلند. آپ سمجھ رہے بات؟ علی کا مطلب بلند اور الاعلی کا مطلب سب سے بلند. یہ جو بلند ہے اس سے بھی بلند. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ ہی ہے، کیونکہ سب سے بلند کون ہے بھائی؟ سب سے بلند کون ہے؟ کون ہے سب سے بلند؟ اللہ ہے نا. اللہ ہے. اچھا، ان کے ابا کون ہے؟ اللہ کے ابا، اللہ کے ابا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ارے بھائی، ابو الاعلیٰ ان کے ابا ہے نا. ابو الاعلیٰ اللہ کے ابا ہے. ہاں، اللہ کے ابا ابو الاعلیٰ برابر ہے. تو مودودی صاحب کیا ہو گئے؟ اللہ میاں کے ابا ہے نا. یہ تو نام ہی شرک میں بھی سب سے اونچا شرک ہے، یہ نام خود رکھنا بھی. تو یہ بات کبھی آپ جماعت اسلامی والوں سے مل کے پکڑ کے جو ہے ان کی کان پکڑ کے آپ یہ نہیں بولتے؟ میں نے تو یہ بات میں تو بولا تھا. پہلے تو وہ میری بات کا انکار کرنے لگے. جن لوگوں کے سامنے میں نے یہ بات کہی، ارے یار یہ کیا ہے؟ آپ کے جو جماعت کے جو بانی ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، ان کا نام ہی ذرا دیکھیں، مشرکانہ نام ہے. مشرک نہیں، دیکھیں وہ جو فرعون کیا کہنے لگا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کی تنقیص کرتے ہوئے، یعنی فرعون کو برا بتاتے ہوئے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں فرعون تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں. تو قرآن جو ہے اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو جو ہے بتا رہا ہے کہ تو سب سے اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ تو اللہ ہے. یہاں مودودی صاحب ڈنکے کے چوٹ میں پوری دنیا میں اپنے آپ کو ابو الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، ابو الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو پکڑتا نہیں یار. نہیں پکڑتا. کیوں نہیں پکڑتا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. یہ سوال کیا جانا چاہیے نا. میں بالکل کروں گا، بالکل کروں گا میں. آپ سمجھ میں آگے. میں نے تو آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب بتا دیا. ابو الاعلیٰ. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. اب وہ یہاں کیا کہیں گے معلوم ہے؟ ابو کا مطلب باپ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے والا. نہیں بھائی، یہ آپ کی مجبوری ہے. آپ نے اپنا نام ایسا رکھ لیا، اس کے بعد اس پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ یہاں لفظ کے معنی بدل رہے ہو. بھائی ابو کا مطلب اب سے ابو ہے. ابو الاعلیٰ، الاعلیٰ کا باپ. سیدھی سی بات ہے، اس میں گھمانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ابو الاعلیٰ مودودی صاحب یہ جو ہے اس نام کی جو ہے پر جو ہے کبھی گہرائی سے غور نہیں کیے، یا پھر کیے تھے تو ان کے اندر اتنا بڑا تکبر تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی برتر اور اللہ کا باپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ آپ ان کا ترجمہ اگر پڑھیں گے، ان کی تفہیم پڑھیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی وہ اللہ میاں کے باپ ہیں، ان کے ابا ہیں. ہاں ہیں، یہ ہیں. کیونکہ وہ ان کا بیٹا ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہا تو مودودی صاحب اس کو سمجھاتے ہیں. تو باپ ہی ہوئے نا، نہیں ہوئے؟ بالکل. تو سچ والا جی، آج قرآن کی ہم نے سب سے بڑی آیت پڑھی، جو قرآن میں اتنی بڑی آیت دوسری کوئی بھی نہیں ہے جو ہم نے پڑھی ہے. جی ہاں، سب سے بڑی آیت کو ہم نے جو ہے آخرکار پڑھ بھی لیا، اس کا مطلب بھی سمجھا دیا لوگوں کو. چلیں 1 گھنٹہ ہو گیا تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. جی یہ کچھ سپر چیٹس ہیں. ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی آداب. عبدالحمید جی آداب. جی نسیم وین آداب. یہ کوئی پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ کون سی آیت ہے؟ اسے آیت مداینہ کہتے ہیں. یہ آیت اس آیت کا نمبر ہے 282، 2 کی 282. تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ آیت جب شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. چلے جا رہی فضول اینڈ کی سینڈ آئیں بائیں سائیں سب بھری ہوئی ہے اس آیت میں. یعنی آپ نے کہا تھا نا کہ سورہ بقرہ میں آخر کیا کیا ہے، تو یہ اتنی بڑی آیت بھی ڈال دیا گیا اس میں. جو مرضی ڈالو، خواجہ کا دربار ہے. یعنی یہ سورہ بقرہ اصل میں خواجہ کا لنگر ہے. سب بن جاتا جو ہو سکتا ہے، جس کے ہاتھ جو لگ گیا اسے اس میں ڈال دیا، وہ بن گئی سورہ بقرہ. کہنے کو تو جو ہے یہ گائے، سورہ گائے ہے، لیکن ہر چیز اس میں پڑی ہوئی ہے، ہر چیز اس میں ڈال دی گئی. چلیں جناب، ٹھیک ہے.
इनका जी सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद। सुशील तिवारी जी का सुपर स्टिकर, बहुत शुक्रिया। पीएन जी कह रहे हैं ये हरा बुक इज इंजूरियस टू इंटेलेक्ट एंड सोसाइटी। हम्म जी चलिए सर, अब हम रुकेंगे, 1 घंटा हो गया। बहुत शुक्रिया, जी हाँ, धन्यवाद। आज जो है 8 बजे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जो है बहुत मज़ेदार टॉपिक है आज का। वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि क्या अल्लाह गालियां देता है, अच्छा या फिर उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या अल्लाह गालियां नहीं देता। अच्छा तो इसका जवाब है हाँ, देता है। क्यों नहीं देता? गालियां देने वाले ही को अल्लाह कहते हैं भाई। आप समझे? अल्लाह किसे कहते हैं? वो जो गालियां दे। और मैं कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर एक एक आयत का एक एक लफ्ज को मैं पढ़ूंगा और आपको उसका मतलब बताऊंगा कि अल्लाह मियाँ ने कहां कहां कितनी गालियां दी हैं, कितनी गालियां दी हैं। देखें, जी ये कहना कि कोई शख्स किसी को कहना कि तू तू बंदर है, क्या ये गाली नहीं है? किसी को कहना तू कुत्ता है, किसी को सुअर कहना, किसी को जो है धुतकारा हुआ बंदर कहना, किसी को जो है किसी को गधा कहना, किसी को हरामी कहना, बास्टर्ड। हाँ, क्या ये गाली नहीं है? गाली है, गाली नहीं है। तो अब इसका फैसला मोमिनीन करें। भाई देखें, जिस किसी को गाली दी गई वो इसलिए दी गई कि जो है वो इनकी बात नहीं मानता, तो नहीं मानने वाले को गाली दे सकते हैं आप? क्या किसी मुहज्जब मुआशरे में, किसी मुतमद्दिन जो है समाज में ऐसा होता है कि कोई शख्स किसी की बात को ना माने तो इस बुनियाद पर उसको गाली दे दी जाए? मतलब मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन किताब, मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब में अल्लाह मियाँ ने बार बार अपने न मानने वालों को गालियां दी हैं, लिटरली दी हैं। लिटरली वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो जाहिर बात है किसी के साथ जो है ऐसे लफ्ज आप नहीं जोड़ सकते। एक सिविलाइज जो है मतलब यानी मान लीजिए कम्युनिटी में इस तरह की बात जो है कोई भी रिजेक्ट कर देगा और बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा किसी को ऐसा कुछ कहना। लेकिन ये सारे जराइम, ये सारे जुर्म अल्लाह मियाँ ने किए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी बात को नहीं मानते थे। नहीं मानने वालों को ऐसा कह सकते हैं भला? अल्लाह मियाँ इस तरह के जो है जराइम के मुर्तकिब हैं। आज मैं उसको साबित करूंगा। तो चलें दोस्तों। जी, ये हमारे दोस्त है प्रकाश मिश्रा जी, इनका 100 रुपीज का सुपर चैट है। अल्लाह सब जानता है तो ये भी जानता है कि सच वाला आएगा और मेरे कुरान को कुरकुरा बना कर जाएगा। कुरकुरा। चलें, ठीक है भाई, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सभी शुक्रिया दोस्तों का, सर। सभी भाइयों का। चलें, खुदा ठीक है, हाफिज। ओके। हम रुकते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं 8 बजे 8 मिलते बजे। हैं, 8 बजे। जी ओके। सर।